बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान बशीर हूँ और आज इलेक्शन के सिलसिले में गुफ्तगू के लिए एक नशिस्त है फैसल महमूद साहब के साथ। और फैसल महमूद साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, तबले जंग बज चुका है और बर्मिंघम में इलेक्शन की सरगर्मियाँ बड़े अरूज पे हैं। बड़ा बेसिक और सीधा साधा सा सवाल है कि आपको क्या शौक हैं चलाई कि आप भी इलेक्शन में कूद पड़े? नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इलेक्शन शुरू हैं, दो इलेक्शन 2026 जो 7 मई को होने वाले हैं। इमरान भाई, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो एक आम कारकुन हूँ और एक अवाम की हमेशा ही खिदमत करता रहता हूँ। और ना ही बरसाती मेंढक हूँ कि बरसात हुई तो मेंढक बाहर निकल आए, ना ही सीजनल पॉलिटिशियन हूँ। मेरी जो ज़िंदगी का महवर है वो अवाम के अंदर ही है। मेरा माजी उठा के देख लें, 22 साल पाकिस्तान के हो गए और यहाँ के 30 साल यानी कि 52+ ईयर्स जो हैं वो अवाम के अंदर रह कर ही काम किया है। फैसल साहब, आप गलीब फार्म एंड टाइल क्रॉस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस टाइम इस वक्त कितने कैंडिडेट इसमें खड़े हैं? वहाँ पे तकरीबन 13 कैंडिडेट हैं। अब ये बताएं कि इन 13 में से आप कैसे बेटर हैं? अच्छा, मैंने जैसे आपको खुद ही बताया कि पिछला जो इलेक्शन मैंने इसी हल्के से लड़ा था। मैंने जो इनका लेबर लीडर था जॉन कॉटन, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और जब उसने जीता है तो उसको मैंने मुबारकबाद दी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इंशाल्लाह 4 साल बाद इसी हल्के से लड़ूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका अहद वफ़ा कर रहा हूँ और वहीं से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये बताएं कि उस वक़्त जॉन कॉटन ने कितने वोट लिए थे और आपने कितने वोट लिए थे? मैं उसमें जॉन कॉटन जो उसके 4 साल पहले चले जाएं तो उसने बहुत मेजॉरिटी से वोट लिए थे, मगर जो पिछला इलेक्शन में उसकी मेजॉरिटी बहुत कम हो गई थी। ये कभी नहीं होता कि आप एकदम ही उसकी मेजॉरिटी ख़त्म कर दें। तो उस 4 साल के अंदर मैंने वहाँ के लोगों में काम किया है। नहीं, मेरा सवाल वही है कि जॉन कॉटन ने कितने वोट लिए थे? जी, वो तकरीबन उस 1000 से ऊपर से लिए थे और मेरे तकरीबन 500 के करीब थे। तो यानी कि वो आप काफ़ी एवरेज तो कम हुई है, मैं विनिंग हुई थी, मगर इस वक्त हालात मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। चलें वो उसमें वो हम गुंजाइश रखते हैं। अब आपका और उसका आधा मार्जिन था जी, तो क्या आप समझते हैं कि आप जॉन कॉटन के मुकाबले में अब आप 1000+ वोट लेंगे? इंशाल्लाह मुझे इससे कई ज़्यादा उम्मीद है। वजह उसकी बताऊँ, जॉन कॉटन को वहाँ की अपनी उसकी लेबर पार्टी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। जो फुल हाउस मीटिंग हुई थी उसके अंदर उसको नो कॉन्फिडेंस का वो उसको, यानी जिसकी अपनी पार्टी उसको ऑन नहीं कर रही। तो आप क्या समझते हैं कि गलीब फार्म और टाइल क्रॉस वार्ड के जो लोग हैं उसको ऑन करेंगे? महमूद साहब का ब्रोशर मेरे हाथ में है और इस पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि इनकी अपने हलके के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या प्लान। फैसल भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये सारा आपका जो पम्फलेट है, ब्रोशर है, ये सारा इंग्लिश में है। जी जी। और बहुत सारे हमारे उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने 4 फ़िक्रे रट के याद करके तो वीडियोस बना के तो ये बताया कि हमें भी इंग्लिश आती है। तो आप समझते हैं कि आप का मतलब मेरी अभी एक साबिक और मौजूदा बल्कि काउंसलर है, वो उनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा यार ये कम से कम GCSE लेवल होना चाहिए, एटलीस्ट आप मतलब क्रॉस आर्गूमेंट कर सकते हो। तो क्या आप समझते हैं कि आप कम से कम उस लेवल पे पूरा हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल से अबव हूँ। काउंसिल टैक्स और ये जो आप प्राइवेट हायर वाला, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। काउंसिल टैक्स भी ज़िमनी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पे काउंसिल टैक्स देते हैं और रोडों की हालत बता रही है कि काउंसिल टैक्स दे के वहाँ पे लग रहा है। ये सिर्फ हमारे एक स्ट्रीट नहीं बल्कि पूरे बर्मिंघम का ये हाल है। किसी भी गली में चले जाएँ वो यही हालात है, खड्डे पड़ गए, गाड़ियों का सत्यानाश हो गया लोगों का। तो ये कौन ज़िम्मेदार है? यहाँ के मकामी हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है? जी बिल्कुल है ना। तो इसके मदावा कौन करेगा? लोगों ने ही करना है। और अब इलेक्शन हर साल नहीं हो रहे, 4 साल बाद हो रहे। ये इतना क्रूशल इलेक्शन है कि अब लोगों की आंखें खुल जानी। जो लोग इसको लेबर पार्टी इसको ग्रांटेड लेती थी, अब वो दैट्स फिनिश। अब आपने बात की है, दूसरी बात की आपने काउंसिल टैक्स राइज करने की। पिछले साल जनवरी से बिन का क्रैश चल रहा है। रिसाइकल बिन हर हफ्ते उठता था ना। कब से नीचे उठ रहा? पिछले साल से। होना तो ये चाहिए था कि कम से कम
50% کاؤنسل ٹیکس اس کا ریڈکشن ہونی چاہیے تھی، کیونکہ 52 ویکس کے ہمارے بن کلیکشن نہیں ہو رہے ریسائیکل والے، وہ نہیں ہونی تھی. کم چلے آپ اس کو ریبیٹ نہیں دیتے، فل اس کا ریفنڈ نہیں کرتے، 50% تو کم ہونا چاہیے تھا. کیا ہو رہا ہے پچھلے 3 سال سے تقریباً 21% سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ابھی پھر 1 جنوری سے 1 اپریل سے پھر بڑھ گئے. تو کون کس کو پنش ہونا چاہیے؟ جو یہاں کے لوکل ذمہ دار ہیں، جو لیبر پارٹی ہے اس کو ذمہ دار ہے نا. اچھا یہ جو پرائیویٹ ہائر جی، تو پرائیویٹ ہائر اس کا فائدہ صرف ٹیکسی ڈرائیورس کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ جو ٹیکسی کے اندر سفر کرتا ہے اس کو بھی ہوگا، دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. جو رش روڈوں پر ہے وہ روڈ کا جب آپ اس کو آپ بلیک کیب یوز کر سکتی ہے بس لین کو، تو پرائیویٹ ہائر بھی تو پبلک سروس ہے. اسی طرح میں اس کو کمپین رن کر رہا ہوں، میرے ساتھ دوسرے بھی جو کینڈیڈیٹ اس کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم کونسلر بنتے ہیں تو ول ریز دس ایشو ان دا برمنگھم سٹی کونسل. اچھا یہ بتائیں کہ ربش فلائی ٹپنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر اندرونی شہر انر سٹی میں، خاص جتنے ایریاز میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کو عمران میں 2 چیزیں. ایک تو آپ نے بالکل، کیونکہ ہمارے جو انر سٹی، اچھا یہ اب جتنے مسائل ہیں نا زیادہ تر ہمارے انر سٹی میں، اور انر سٹی میں اس جگہ پر ہیں جہاں پہ لیبر کا کونسلر ہے. آپ باہر چلے جائیں وہاں پہ ان علاقوں میں یہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ ایک تو ذمہ دار شہری نہیں ہیں، اکثریت کی بات نہیں کر رہا میں، چند کی بات کر رہا ہوں. بجائے وہ جا کے ریسائیکل جو سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے پھینک دیں. اب تو آپ کو بکنگ کی بھی ضرورت نہیں، کسی بھی جا کے پھینک سکتے ہیں. اپنے کچرے کا گھر کا کچرا نکھار کے آپ روڈوں پہ پھینک رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو جہاں جب یہ اسپاٹ ہیں فلائی ٹپنگ والے، وہاں پہ انشاءاللہ ہم کیمرے کی ترکیب کریں گے، کیمرے لگائیں گے اور اس کو ہم سو کیا کریں گے جو اس کا ذمہ دار ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو بڑا مین پوائنٹ ہے جو بن ورکرز کا جو ایک کرائسس ہے، ایک چیز بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ بن ورکرز کو یار عمران بھائی، آپ حالات جو چل رہے ہیں، جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کی ویجز کو بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے؟ 1000 پاؤنڈ آپ ان ورکرز کی آپ نے کم کر دی، کیوں بھائی؟ تو میں تو اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں، جتنے بن ورکرز کے مسائل ہیں اور ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اکثریت اگر جیت گئی اور جو حالات بتا رہے ہیں، سرویز بتا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ول ٹیک دا لیڈ، ول ٹیک دا کاؤنسل کے اندر بہت ایک کروشل ہمارا وہ ہوگا. انشاءاللہ اگر انڈیپینڈنٹ جیت جاتے ہیں تو ہم اس کو بن ورکر کو سپورٹ بھی کریں گے، بن مین کو، اور ان کو انشاءاللہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر کے برمنگھم کو ٹریک پہ لے کر آئیں گے. بھائی آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں اتنے موسم نہیں ہیں جتنے اپنی پارٹی چینج کی ہیں. بالکل، اچھا وہ بالکل صحیح کیا. دیکھیں مین اسٹریم پارٹی جو ہوتی ہیں وہ پارٹی کی پالیسیز کو لے کر چلتے ہیں، لوگوں کی پالیسیز کو نہیں لے کر چلتے، لوگوں کے مسائل کو لے کر نہیں چلتے. آپ نے کہا کہ میرا جو ایکسپیرینس تھا، جو مین اسٹریم پارٹی ہے وہ کبھی بھی آپ کو وننگ سیٹس نہیں دیں گے، مگر میں اندر میں پارٹی میں گھس کے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے مفادات کے لیے کم ہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے زیادہ ہیں. یہ ایکسپیرینس ایک ٹرانزیکشن کا ایک سلسلہ ہی تھا کہ پارٹیوں کے اندر جا کے دیکھا جائے کام کیا جائے کیسے جاتا ہے. تو ایک انگلش کا محاورہ فقہ بیٹ دم جوائن دم دین بیٹ دم. تو وہ جو 3 پارٹیوں کا سلسلہ میں نے کیا وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا، سیکھنے کا بہت کچھ ملا. آپ ریفارم میں گئے جی، آپ نے ریفارم کو جوائن کیا، الزام یہ ہے کہ آپ ریفارم کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، آپ نے ریفارم کو ٹکٹ مل گیا، الزام یہ ہے کہ آپ نے کمپین شروع کی لیکن کسی وجوہات کی بنا کر، کسی وجہ کی بنیاد پر آپ سے وہ ٹکٹ واپس لیا گیا. جیسے آپ کا یہ ایک آپ نے خیر پبلک کیا، یہ میرے پاس ایک بروشر ہے، میرے پاس ایک اور میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ یہ ریفارم پارٹی کا جو ہے وہ بروشر ہے جس کے اوپر اگر شاید میں اپنے ناظرین کو سننے والوں دیکھوں بتا سکوں، یہاں پر فیصل مرزا صاحب کی تصویر بھی ہے. تو فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹکٹ لیا، جو الزام ہے یہ تو اب آپ وضاحت دیں گے، آپ کو ٹکٹ ملا ناجل فراج کے ساتھ، اب پتہ نہیں وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ آدھے رستے سے کیوں مڑ گئے؟
آپ اچھا لے کر آئے ہیں، ویسے میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. اچھا میں آپ کے لیے بھی آپ کے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ لوگوں کا بہت سوال تھا، بلکہ یہ الزام ہے یہ، اور الزام اس کا تو میرے پاس اسکرین شاٹ لوگوں کے موجود ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی پہ الزام لگا دے اور وہ ہو جائے، الیکشن گزر جائے، انشاءاللہ جس بندے نے الزام لگائے ہیں یا جن عناصر نے الزام لگائے ہیں انشاءاللہ ان کو میں تو سو کروں گا ہی، مگر یہ پارٹی بھی کرے گی. یہ اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا میں ریفارم پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں، ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور یہ جو نائجل فراج کی بات ہے یہ انہی عناصر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ فیصل محمود کو گندہ کریں، ٹھیک ہے. انہی عناصر شرپسند عناصر کو اشارہ کر رہا ہے گندہ کریں. اب گندہ انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے، اور وہ عناصر پاکستان میں ایک پارٹی کے نام سے الیکشن لڑتے ہیں اور یہاں پر نام بدل کے لڑتے ہیں. آپ نے وہ بندہ اپوائنٹ آؤٹ کیا؟ بالکل ہے جی، بالکل ہے، اور وہ الیکشن کے بعد تیار رہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، وہ تیار رہے. یعنی الیکشن کے بعد ایک اور میچ ہے؟ میچ اصل میں قانونی میچ وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو الیکشن تک اجازت ہے کہ معافی مانگ کے پبلکلی جیسے اس کو گندہ کیا گیا ہے اسی طرح سے معافی مانگ کے وہ مجھے کہے کہ یار میرے سے غلطی ہوئی، میں نے غلط کی. ان کا آپ کے حلقے میں یا آپ کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے؟ اچھا، انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ہماری جو یہ آپ نے مسائل کا ذکر کیا نا، اچھا انر سٹی میں یہ مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم برادری ازم کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم علاقائیت کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، کیپیبل بندے کو آگے نہیں آنے دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسائل یہاں پر موجود ہیں. وہاں پر بھی اس شخص کا ایک عزیز وہاں پہ کھڑا ہوا ہے آپ کے حلقے میں، اسی حلقے میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ گلیب فارم اینڈ ٹال کلاس وارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا وہ ہاں وہاں پہ میں سٹنگ کاؤنسلر نہیں ہوں. ٹارگیٹ تو اس کو وہاں پہ جان کارٹون کو ماجی براڈ کو کرنا چاہیے تھا نا، دو کو سٹنگ کاؤنسلر ہے. بھائی جان وہ مجھے کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ تھریٹ ہے تو ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا. آپ جمہوریت کا الاپتے ہیں تو لڑیں بھائی، رزلٹ جو بھی آئے. مگر وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہے تو لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے، اور لوگوں کو میں آپ کے توسط سے یہ باور بھی کروانا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ نے 4 سال کے لیے ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کے کام کرنے، یا صرف برادری ازم یا علاقائیت کے اوپر آپ نے ووٹ نہیں دینا، یا عہد و پیما مساجد کے اندر کیے گئے اس کو بھی آپ نے یہ غور کر لیں کہ آپ کیپیبل بندے کو آگے لانا چاہتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہی چیز چلے جو پاکستان میں چلے. لوگوں سے یہ میں چیز لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، اور امید ہے، مجھے کبھی امید ہے. لیکن فیصل بھائی سوال وہی ہے جی کہ آپ کی اس ریفارم پارٹی کے بروشر کے اوپر اتنی مسکراتی ہوئی تصویر نائجل فراج کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ مجھے معلوم. اچھا یہ بھی ایک کمپین کا حصہ ہے. اس کمپین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا مجھے، نہ ہی مجھے ریفارم پارٹی نے ٹکٹ دی ہے اس کمپین میں، کہیں نہیں لکھا. ہاں میری اس ایک کینڈیڈیٹ ان کی ریفارم پارٹی کی یہ جو جیس ہے اس کے ساتھ جو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی لگائی ہے. جیس ایک لڑکی ہے بڑی، شی از ویری کیپیبل ریگارڈلیس شی از کس پارٹی میں، مگر شی از ویری کیپیبل. اور مجھے یہ لگتا ہے مجھے نہیں معلوم رزلٹ کیا آئیں گے، مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ آئی ول ٹیک دا سیٹ اینڈ جیس فرام ریفارم ول ٹیک دا سیٹ. مجھے یہ لگتا ہے. اب رزلٹ کیا آتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. فیصل بھائی آپ کا وقت کا بہت شکریہ. میں نے کوشش تو کی کہ آپ کی پالیسیز کو کور کیا جائے، حلقے کے اوپر کچھ بات کی جائے، اور یہ جو ایک ریفارم کے حوالے سے ایک بروشر بہت وائرل ہے، اس پر بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے تھے، تو اس کو بھی بالکل وہ یہ ان کے ساتھ دیکھا جی، انہوں نے مجھے ریفارم پارٹی نے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ایک جیس ہے اور دوسری ایک سکھ لڑکا ہے. اس کو جیس لڑکی شی از اسٹل ورکنگ دیئر، اور اس کے ساتھ میں نے جہاں پہ صفائی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور کیا بھی ہے. اچھا اس کا آج ہم دوبارہ جو بات کریں، ریفارم پارٹی اگر مجھے کمیونٹی چیمپئن کہہ رہی ہے اپنے لیفلٹ کے اندر، یہ لیفلٹ ان کا ہے میرا نہیں ہے، میں ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اور کہنے کا مقصد اگر وہ مجھے چیمپئن مان کے مجھے انہوں نے یہاں پر یہ لیفلٹ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں وہاں کی عوام چیمپئن ہے، گلیب فارم ٹائل قصبہ کی عوام چیمپئن ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ 7 مئی کو چیمپئن عوام چیمپئن کو ووٹ دے گی، اور انشاءاللہ العزیز جتائے گی بھی اور بتائے گی بھی
کہ ہو از دا چیمپئن. تھینک یو. آپ نے فیصل محمود صاحب کی گفتگو سنی. وہ امیدوار ہیں گلیف فارم اینڈ ٹائل کراس وارڈ سے. ان کے جذبات آپ نے سنے, ان کے ارادے سنے, ان کی جو اپنے حلقے کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک پورا پلان دیا ہے کہ وہ جیت کر کیا کریں گے, اس پر ہماری گفتگو ہوئی. انٹرویوز کا گفتگو کا یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. اور فیصل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی آخر میں کہ چیمپئن عوام اپنے چیمپئن کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے گی تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.